Assalamu alaikum readers. Hey, it's me your writer Larib Malik. Hope so you are doing well. बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज की एपिसोड का पार्ट नंबर 2. बस स्टार्ट करते हैं, जो कि मैंने बहुत बहुत मुश्किलों से लिखा है क्योंकि मुझसे लिखा ही नहीं जा रहा था. स्टार्ट करते हैं जो भी है. आज मैं जल्दी रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो काइंडली ये कोई ना कहे कि ना एपिसोड बहुत शॉर्ट है, एपिसोड के पेजेस उतने ही हैं, लेकिन ये होगा कि मैं रिकॉर्ड जल्दी कर रही हूँ तो टाइमिंग उसकी शॉर्ट हो जाएगी. कुछ देर बाद ही हाजिम के कहे के मुताबिक स्टाफ को हायर किए हारिस उसको हवेली ले जा चुका था. सभी लोग हाजिम के कमरे में मौजूद थे, पर जिसकी अदम मौजूदगी वो शिद्दत से महसूस कर रहा था, वो ना हॉस्पिटल में उसके सामने आई थी और अब पता नहीं कहाँ गायब थी. चलो ठीक है, तुम अब रेस्ट करो, हम लोग चलते हैं. हारिस के बोलने पर सभी लोग एक एक करते कमरे से निकलते चले गए. हाजिम ने जब से सुर्ख पड़ती निगाहों से दरवाजे की जानिब देखा. वो नहीं आई थी. हॉस्पिटल से निकलते वक़्त उसने राइमा की बस एक झलक देखी थी. सर पर दुपट्टा जमाए, कंधों पर शाल लिए, नजरें झुकाए वो बाजिल की गाड़ी में जाकर बैठ गई थी. काश अब मुझे अपनी जहर खुंद बातें ही सुनाने आ जाएं, अपनी नफ़रत का इजहार करने ही आ जाएं, पर खुदारा आए तो सही. हाजिम ने अपनी ग्रे आंखें मूंदी, फिर खोली और एक बार फिर नजरें घड़ी पर जमा गया. कमरे के बाहर खड़ी वो परेशानी से इधर उधर चक्कर काट रही थी. उसे समझ नहीं आ रहा था वो हाजिम को किस तरह फेस करे. शदीद इस्तराब की कैफियत में वो लाउंज में सोफे पर जाकर बैठी और अपना सर सोफे की टेक से टिकाकर अपना दर्द से फटती आंखें मूंद गई. दूर से आती फजर की अजानों पर राइमा की आंख खुली. खुद को लाउंज में सोफे पर लेटे देख वो हड़बड़ा कर रह गई. या खुदा, बेसाख्ता ही उसने अपना सर थामा और उठ खड़ी हुई. इससे पहले कोई हाजिम के कमरे का रुख करता उसका इरादा फ्रेश होकर नीचे जाने का था. वो जल्दी से दूसरे रूम में घुसी थी. फिर फजर की नमाज अदा करती वो एक नज़र हाजिम के रूम पर डाले नीचे की जानिब बढ़ गई. नीचे जाते साथ ही उसने बावर्ची खाने का रुख किया. कुछ देर तक सभी लोग उठ चुके थे. राइमा बेटा, आप यहाँ क्या कर रही हो? हानिया की आवाज़ पर उसका दिल उछलकर हलक में आया. वो पीछे मुड़ी. वो मैं? राइमा शदीद बौखलाहट का शिकार होने लगी. हाजिम उठ गया क्या? हानिया ने सवाल दागा. नहीं, वो सो रहा है. राइमा जल्दी से बोली. अच्छा, तुम ऐसा करो, उसको उठा दो या उसका नाश्ता ले जाओ, फिर उसने मेडिसिन भी लेनी है. हानिया ने कहते साथ आगे बढ़ते नाश्ता ट्रे में रखते राइमा के हाथों में थमाया. मैं? राइमा उड़ी रंगत से इस्तफसार करने लगी. हाँ बेटा, जाओ, शाबाश, उसको मेडिसिन भी खिला देना. हानिया कहते साथ वहाँ खड़े मुलाजमीन को हिदायत देने में मसरूफ़ हुई. राइमा ने एक नज़र अपने हाथ में मौजूद नाश्ते की ट्रे को देखा, फिर हलक तर किए बावर्ची खाने से निकलती तवील राहदारी को अबूर किए ऊपर की जानिब बढ़ गई. अपनी तमाम तर हिम्मत जमा किए वो कमरे का दरवाज़ा खोले अंदर दाखिल हुई. नज़र सीधा हाजिम खान पर पड़ी, जो आईने के सामने खड़ा एक हाथ से अपनी शर्ट के बटन बंद कर रहा था. राइमा ने फ़ौरन नज़रें झुकाईं. आईने में उभरते राइमा के अक्स को देख हाजिम एक बार फिर हवा से बेगाना हो चुका था. हाथ शर्ट पर मौजूद बटन पर जमकर रह गए. मरीज़ाने मोहब्बत को फ़कत दीदार ही काफ़ी है. हज़ारों तिब के नुस्खों से निगाह यार बेहतर है. अगले ही पल हाजिम अपने काम में मसरूफ़ हुआ. नज़रें उस नाजुक गुड़िया पर ही जमी थीं जो उसके इश्क की उस मगरूर शहजादे की सल्तनत की इकलौती हकदार थी. नाश्ता कर लो, फिर मेडिसिन लेनी है. राइमा नाश्ते की ट्रे टेबल पर रखे गोया हुई. गुस्सा आ रहा होगा ना आपको?
وہ جو وہاں سے بھاگنے کے پر توڑ رہی تھی۔ حازم کی بات سن کر ساکت ہوتی اس کی جانب دیکھنے لگی۔ نیلی کانچ سی آنکھیں بڑی تیزی سے نم ہونے لگیں۔ مجھ سے اور زیادہ نفرت ہو رہی ہوگی، بدقسمتی سے بچ گیا میں۔ حازم کا لہجہ طنزیہ نہ تھا، اس کا لہجہ ٹوٹا ہوا تھا۔ کوئی بات نہیں، اب اپنی بددعائیں جاری رکھیں، آج نہیں تو کل آپ کی بددعا ضرور قبول ہو جائے گی۔ حازم اس کی جانب مڑتے گویا ہوا۔ اگلے ہی پل قطرہ قطرہ کرتے شفاف موتی رائما کی کانچ سی آنکھوں سے ٹوٹنے لگے۔ وہ حازم کی جانب دیکھے بے آواز آنسو بہانے لگی تھی اور حازم خان کی یہاں بس ہوئی تھی۔ وہ رائما کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا تھا۔ آئی ایم سوری، اس بار نہیں اگلی بار ضرور آپ کو مجھ سے آزادی مل جائے گی۔ حازم اس بار نرمی سے گویا ہوا۔ حازم کے بولنے پر رائما کی ہچکیاں بندھی تھیں۔ وہ بلک بلک کر رونے لگی تھی۔ وہ اس قدر شدت سے رو رہی تھی کہ حازم خان خود پر ضبط نہ کرتے رائما کی جانب بڑھا۔ رائما، ایسے نہیں روئیں، پلیز ایسے نہیں روئیں، آپ کے آنسو مجھے تکلیف دیتے ہیں، ایسے نہیں روئیں۔ حازم نے اس کے سامنے جاتے تڑپ کر التجا کی۔ جب اس کی نظر رائما کے مومی گال پر موجود انگلیوں کے مدھم سرخ نشان پر گئی۔ رائما، یہ کیا ہوا ہے؟ حازم سب کچھ بھلائے جھٹ رائما کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیے اس کا گال دیکھے فکر مندی سے بولا۔ رائما کے رونے میں پہلے سے بھی زیادہ شدت در آئی۔ رائما، میں پوچھ رہا ہوں کس نے کیا ہے، کس نے مارا ہے؟ حازم تڑپ کر ہی تو رہ گیا تھا۔ گرے آنکھوں میں فکر مندی کے ساتھ ساتھ غصہ بھی تھا۔ پلیز میری جان، مجھے بتائیں کیوں رو رہی ہیں، کیا ہوا ہے؟ رائما، میرا دل بند ہو جائے گا، خطارہ بتا دیں کیا ہوا ہے؟ حازم نے شدید پریشانی کے عالم میں اس کے ہاتھ پکڑتے اس کی انگلیاں اپنے لبوں سے لگا گیا۔ پھر اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیے اس کی نم سرخ نیلی آنکھوں میں اپنی گرے آنکھیں ڈالے بولا۔ رائما نے اپنے نازک بازو حازم کی پشت پر باندھے اور یکدم اس کے سینے سے لگی۔ رائما کے اس عمل پر وہ ششدر سا رہ گیا، کھڑا رہ گیا۔ آئی ایم سوری، پلیز سوری، مجھے معاف کر دو۔ رائما سے سکتے ہوئے گویا ہو۔ اس کی گرم سانسیں حازم کو اپنے سینے پر محسوس ہو رہی تھیں۔ رائما کے عمل سے زیادہ اس کے الفاظ حازم کو فریز کر گئے۔ اب نہیں جانا، پلیز اب دور نہیں جانا، تمہاری خاموشی میری جان لے رہی تھی۔ میں نفرت نہیں کرتی، تم نے ٹھیک کہا تھا، میں حازم خان سے نفرت کر ہی نہیں سکتی۔ تم نہیں اٹھ رہے تھے، میں ڈر گئی تھی، مجھے تکلیف ہو رہی تھی، یہ سوچ میری جان لے رہی تھی کہ تم دور چلے جاؤ گے۔ آئی کانٹ لیو وداؤٹ یو، آئی کانٹ۔ حازم، یو آر مائی ایوری تھنگ، تمہارے بغیر رائما کچھ بھی نہیں ہے۔ سوری، اب نہیں بولوں گی، یہ بھی نہیں بولوں گی کہ تم مر جاؤ، آئی ہیٹ یو بھی نہیں کہوں گی، پر پلیز مجھے چھوڑ کر نہیں جانا، کبھی بھی نہیں جانا۔ وہ بلک بلک کر روتی بے ربط جملے ادا کر رہی تھی۔ کچھ پل ساکت رہنے کے بعد حازم اپنی حالت پر قابو پا گیا۔ حازم نے نرمی سے اس کو خود سے دور کرنا چاہا، پر وہ اس سے دور ہونے کو تیار نہ تھی۔ رائما، میری جان، ادھر آئیں۔ حازم روتی ہوئی رائما کو اپنے حصار میں لیے بیڈ کی جانب بڑھا۔ ادھر بیٹھیں۔ حازم نے زبردستی رائما کو بیڈ پر بٹھایا۔ وہ اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپائے ہچکیاں بھر رہی تھی۔ حازم ایک ہاتھ اپنے دل کے مقام پر رکھے خود گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھا رائما کے گھٹنوں پر اپنے دونوں ہاتھ رکھ گیا۔ حازم کو زمین پر بیٹھے محسوس کر رائما کی ہچکیاں تھمی تھیں۔ وہ جلدی سے ہاتھ اپنے چہرے سے ہٹائے اسے دیکھنے لگی۔ حازم، یہاں کیوں بیٹھے؟ اس نے جلدی سے کھڑے ہونا چاہا۔ جب حازم نے اس کے دونوں ہاتھ نرمی سے تھامے اسے ایسا کرنے سے روکا۔ حازم، پلیز اوپر بیٹھو، رائما پریشانی سے گویا ہو۔
حازم نے نفی میں سر ہلایا۔ حازم، میں نے کہا اٹھو یہاں سے، اوپر آ کر بیٹھو۔ رائمہ پٹیوں میں جکڑے اس کے بازو اور سینے کو دیکھتی ہوئی بولی۔ حازم نے کچھ بھی کہے بغیر رائمہ کے رونے کی وجہ سے سرخ پڑ گئے لبوں پر اپنی انگلی رکھی۔ بہت برا ہوں نا میں، ہر بار آپ کو ہرٹ کرتا ہوں نا۔ حازم کی آواز بھاری ہو رہی تھی، اس کی گرے آنکھیں نم تھیں۔ رائمہ نے آنکھیں میچ کر نفی میں سر ہلایا۔ آئی ایم سوری، میں نے آپ کے ساتھ نکاح کے لیے زبردستی کی، پر باخدا اگر آپ مجھ سے دور ہو جاتی تو میں زندہ نہیں رہ پاتا۔ ایسے نہیں بولو حازم، تم بہت اچھے ہو اور میں بہت بری ہوں۔ میں نے غلط کیا ہے تمہارے ساتھ، تمہیں مرنے کی بد دعا دی تھی۔ رائمہ پچھتاووں کی زد میں آتی ایک بار پھر سسک اٹھی تھی۔ بس چپ می جان، کچھ نہیں کیا آپ نے، بس اب رونا نہیں۔ حازم نے کہتے ساتھ رائمہ کے ہاتھوں پر اپنا لمس چھوڑا۔ بھول جائیں سب، بھول جائیں۔ آپ کا دھتکارنا، آپ کا نفرت کا اظہار بھی حازم خان کی سر آنکھوں پر تھا۔ میرے لیے تو آپ کی کہی ایک ایک بات بہت اہمیت کی حامل ہے۔ سب باتیں چھوڑ دیں، جو ہوا سب بھول جائیں۔ وہ مغرور شہزادہ، اس کے قدموں میں بیٹھا رائمہ کا دل دھڑکا گیا تھا۔ اگر تم اوپر آ کر نہ بیٹھے تو میں اور زیادہ روں گی، بہت زیادہ روں گی۔ حازم کو ہنوز زمین پر ٹکے دیکھ رائمہ آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو لیے بولتی، حازم کی مسکراہٹ کا سبب بنی۔ وہ اس کو بلیک میل کر رہی تھی۔ اوکے میں آ رہا ہوں۔ حازم کہتے ساتھ کھڑا ہوا اور اوپر آتا اس کے قریب بیڈ پر بیٹھ گیا۔ کیا آپ نے مجھے معاف کر دیا؟ اب مجھ سے ناراض نہیں ہیں؟ حازم رائمہ کا چہرہ اپنے ہاتھ میں لیتا اس کی پیشانی کو اپنے لمس سے مہکائے گویا ہوا۔ رائمہ خاموشی سے اس کے گرد باہیں ڈالی، اس کے سینے پر سر رکھ گئی۔ رائمہ کا خاموش جواب سن کر ایک سکون کی لہر اس کے وجود میں اٹھی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ 2 گولیاں کھانے کے بعد آپ کا اتنا شدت بھرا اظہار محبت سننے کو ملے گا۔ اگر پتا ہوتا تو بہت پہلے ہی 2 گولیاں کھا لیتا۔ اب جب رائمہ کے دل کی حالت اس پر آشکار ہو چکی تھی تو مکمل اظہار محبت کروائے تو اس کو آزاد کرنے والا نہ تھا۔ بکواس نہیں کرو۔ رائمہ نے غصے سے نازک ہاتھوں سے ایک پنچ حازم کے سینے میں رسید کیا۔ حازم کراہ کر رہ گیا۔ سوری پلیز سوری۔ حازم کے کراہنے پر رائمہ پشیماں ہوتی اس کے پٹی میں جکڑے سینے پر اپنے ہاتھ رکھتی بولی، کچھ نہیں ہوا رائمہ ڈول، میں ٹھیک ہوں۔ حازم ایک بار پھر اس کو رونے کی تیاری کرتے دیکھ اس کے گال پر اپنا بھاری ہاتھ رکھے گویا ہوا۔ حازم، تم سے نفرت نہیں کرتی تھی، تم مجھے بہت عزیز تھے، پر تم نے مجھ سے زبردستی کرنے کی کوشش کی۔ رائمہ روتے ہوئے گویا ہوئی۔ حازم، تم ایسا کیسے کر سکتے تھے؟ تم نے میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی۔ رائمہ کہتے ساتھ ایک بار پھر پھوٹ پھوٹ کر روتی، ایک پھانس جو کئی عرصے سے اس کے دل کو لہو لہان ہاں یہ جلدی میں سب غلط ہوتا ہے، خیر کوئی بات نہیں، لہو لہان کر رہی تھی، آج اس کی زبان پر تھی۔ اچھا، میں ریکارڈنگ کرنا نہیں چاہتی تھی آج، لیکن میں نے کمیونٹی میں پوسٹ کی تھی تو کافی 2-3 لوگوں کا آیا تھا کہ آپ وائس اوور کریں۔ اس کا مطلب لوگ وائس اوور بھی سنتے ہیں۔ مجھے لگا تھا آپ وائس بند کر دیتے ہوں گے، لیکن اب سے تو کبھی بھی پھر ایسے اپلوڈ نہیں کیا کروں گی کیونکہ آپ لوگ وائس اوور بھی سنتے ہیں۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں دوبارہ سے۔ اس کو اتنی بری طرح روتے دیکھ حازم کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ آج اسے سمجھ آیا تھا رائمہ اس سے اتنی نفرت کیوں کرتی تھی، کیوں اس سے باغی تھی۔ رائمہ، حازم نے نم آنکھوں سے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالا اور اس کو خود میں بھینچ گیا۔ آپ کو کیا لگتا ہے میں ایسا کر سکتا تھا؟ میں اپنی گڑیا کو ایسی تکلیف سے دوچار کر سکتا تھا؟ وہ گرے آنکھوں میں آنسو لیے رائمہ کے بالوں پر اپنے لب رکھ گیا۔ رائمہ جو اس سے لگی شدت سے رو رہی تھی، اس کی بات سننے لگی۔
آپ کو نکاح کے لیے منانے کا اور کوئی طریقہ نہیں مل رہا تھا۔ اپنا عشق مجھے اپنے ہاتھوں سے ریت کی مانند پھسلتا نظر آ رہا تھا۔ اس وقت مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، اور ایسا میں نے صرف اور صرف آپ کو ڈرانے کے لیے کیا تھا کہ آپ ڈر کر نکاح کے لیے ہاں کر دیں، ورنہ حازم خان مرنا تو قبول کرے گا پر اپنی جان کو تکلیف نہیں دے سکتا۔ میں گلٹ تھا، بہت زیادہ گلٹ تھا مجھے کہ میں ایسا کیسے کر سکتا تھا، میں ایسا کہہ بھی کیسے سکتا ہوں، اسی لیے میں نے سوسائڈ کرنی چاہی تھی۔ حازم کی گرے آنکھوں سے آنسو گرتے اس کے ہلکی بھوری بیڑ میں جذب ہوئے۔ میں جانتا ہوں میرے چند منٹ کے عمل سے آپ کو کتنی تکلیف محسوس ہوئی تھی اور اب تک ہوتی ہے۔ حازم کے بولنے پر رائمہ شدت سے روتی، اس کی باہوں کے حصار میں ٹوٹ کر بکھر رہی تھی۔ رائمہ جان بس کریں، آپ کے رونے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ حازم نے اس کا چہرہ اوپر کیے، اس کے آنسو صاف کیے۔ رائمہ شکوہ کنہ نگاہوں سے اس کو دیکھنے لگی۔ تم نے سلو پوائزن لیا، وہ بھی میرے ہاتھ سے۔ مجھے نہیں پتا تھا میرے ہاتھ سے تم جو کھانا کھاتے ہو اس میں سلو پوائزن ہے۔ اگر تمہیں کچھ ہو جاتا حازم، میں جیتے جی ہی مر جاتی۔ رائمہ کی بات سن کر حازم نے جلدی سے اس کے گلابی لبوں پر اپنا بھاری ہاتھ رکھا۔ رائمہ نم آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی۔ خبردار، جو آج کے بعد آپ نے ایسی کوئی فضول بات اپنے منہ سے نکالی، اور آپ کو پتہ ہے نا ان آنکھوں کا حازم خان دیوانہ ہے، پھر بھی یہ کیا حشر بنایا ہوا ہے آپ نے۔ حازم کہتے ساتھ جھکا تھا اور رائمہ کی آنکھوں پر باری باری اپنا لمس چھوڑ گیا۔ رائمہ نے سکون سے آنکھیں موندی۔ اب اگر آپ روئیں تو بہت برا پیش آؤں گا۔ حازم کی آواز اب قدرے سخت تھی۔ تم مجھے ڈانٹ رہے ہو، یہ مت بھولو میں تم سے بڑی ہوں، ایک تھپڑ بھی لگا سکتی ہوں۔ رائمہ انگلی اٹھا کر وارننگ دینے والے انداز میں بولی۔ نہ رائمہ جان، یہ بات تو آپ نے غلط کہی ہے۔ اب آپ مجھے مار نہیں سکتی، ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے کہا ہے I can't live without you۔ حازم کا لہجہ یکدم تبدیل ہوا تھا۔ میں نے ایسا نہیں کہا، تم نے غلط سنا ہے، دیکھو ناشتہ ٹھنڈا ہو گیا ہے، تم نے ابھی تک ناشتہ نہیں کیا، میڈیسن بھی نہیں لی۔ حازم کی نظروں کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ گھبرا کر کھڑی ہو۔ کدھر رائمہ جان؟ اب آپ بھاگ نہیں سکتی، حازم نے کہتے ساتھ رائمہ کو اپنی جانب کھینچا تھا۔ رائمہ کٹی ڈال کی مانند اس کے گود میں جا کر گری تھی۔ حازم دیکھو تمہاری طبیعت نہیں ٹھیک، مجھے چھوڑو۔ رائمہ بے تحاشا نروس نگاہوں سے بکھلاتی ہوئی حازم کو دیکھے اٹک اٹک کر گویا ہوں۔ رائمہ کا گھبرانا حازم خان کو بے خود کرتا چلا جا رہا تھا۔ ابھی تو کوئی تھپڑ مارنے کی بات کر رہا تھا، تو ان کانپتے ہاتھوں سے کیسے تھپڑ مارا جائے گا؟ حازم نے کہتے ساتھ رائمہ کے ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں جکڑے اور اپنی چن رائمہ کے کندھے پر جما گیا۔ رائمہ کے سبھی چہرے پر حیا کے کئی رنگ بکھر گئے، حتیٰ کہ اس کے کان تک سرخ پڑ چکے تھے۔ اسے اب احساس ہو رہا تھا وہ کب سے دوپٹے کے بغیر بیٹھی تھی اور حازم کی شرٹ کے بٹن اب تک بند نہ تھے۔ دیکھو، دیکھ رہا ہوں، میری غربت کی بدولت آپ کے چہرے پر کھلتے ان حسین رنگوں کو دیکھ رہا ہوں۔ حازم نے یکدم رائمہ کے کان کی لو اپنے دانتوں سے دبائی۔ رائمہ بے اختیار سسکی تھی۔ دیکھو حازم، چھوڑ دو، دیکھو ناشتہ ٹھنڈا ہو گیا ہے، تمہاری طبیعت بھی نہیں ٹھیک۔ اپنے خشک پڑتے لبوں پر زبان پھیرے وہ گویا ہوئی۔ جانے دیتا ہوں، پر پہلے صحیح سے اظہار کریں، اور میں الفاظ سے زیادہ عمل کا قائل ہوں۔ حازم اس کے کان میں سرگوشی نما آواز میں بولا۔ رائمہ ہولے ہولے لرزنے لگی تھی، پر حازم خان بھی ضد پر ڈٹ چکا تھا۔ آج وہ اس سے اظہار کروا کر ہی دم لینا چاہتا تھا۔ ناشتہ ٹھنڈا ہو گیا ہے، رائمہ نے پھر کوشش کرنی چاہی۔ ہونے دے۔ رائمہ جتنا بکھلا کر بول رہی تھی، حازم کا لہجہ اس کے برعکس اتنا ہی سکون دہ تھا۔ سارے ویٹ کر رہے ہیں، رائمہ پھر گویا ہوئی۔ سب کو پتہ ہے کہ آپ اپنے شوہر کے پاس ہیں، اب کوئی پاگل تو نہیں ہے کہ ہمارے مومنٹس میں ٹانگ اڑائے۔
اس نے بات ختم کی ہی تھی جب کمرے کا دروازہ نوک ہونے پر رائمہ اپنی جگہ سے اچھلی، پر حازم ہنوز یوں ہی اس کو اپنے حصار میں لیے بیٹھا رہا۔ ڈور نوک ہو رہا ہے حازم، تو ہونے دیں، وہ سکون سے بولتا رائمہ کا سکون غارت کر گیا۔ چھوڑو مجھے، رائمہ نے ہلکی سی مزاحمت کی۔ پہلے اظہار، وہ باضد تھا۔ اس کی ضد پر رائمہ کی شکل رونے والی ہو چکی تھی۔ رائمہ اس کی جانب چہرہ موڑ گئی۔ سائیکو خان، وہ اندر آ جائیں گے۔ رائمہ ڈور کی جانب تکتے دیکھ بولی، ڈونٹ وری، ہمیں رومانس کرتے دیکھ جو بھی ہوگا خود ہی چلا جائے گا۔ چلیں اظہار کریں، پر الفاظ سے نہیں، ورنہ یقین کریں جب تک آپ میرے جلتے دل کو ٹھنڈک نہیں بخشیں گی تب تک میں آپ کو یوں ہی حصار میں لیے بیٹھا رہوں گا۔ اور اگر آپ نے کچھ نہیں کیا اور میرا دماغ گھوم گیا تو یقین مانیں سارے آج ڈور نوک کرتے ہی رہ جائیں گے۔ سائیکو خان کا خطاب تو مجھے مل ہی گیا ہے، پھر میں اصل میں سائیکو بن کر دکھاؤں گا۔ وہ خمار آلود لہجے میں بول رہا تھا اور رائمہ کی ہتھیلیاں پسینے سے بھیگنے لگی تھیں۔ رائمہ دھڑکتے دل کے ساتھ حازم کے تھوڑا اور قریب ہوئی۔ حازم کی پیشانی پر بکھرے ہلکے بھورے بال اس نے کانپتے ہاتھوں سے پیچھے کیے۔ نروس ہوتے اس نے اپنا حلق تر کیا، پر حازم کی گہری نظریں ہی تھیں جو اس کو حازم کی جانب دیکھنے پر مجبور کر گئیں۔ ایسے نہیں دیکھو، اف، یہ آنکھیں تو بند کرو، رائمہ نے کہتے ساتھ اپنا کانپتا ہاتھ حازم کی دونوں آنکھوں پر رکھا، پھر حازم کے قریب ہوتی اس کی پیشانی پر اپنے کانپتے لبوں سے اپنی مہر سخت کر گئی۔ حازم نے آنکھیں موندی، گویا تپتے صحرا سے ٹھنڈے سائے میں آ گیا ہو۔ رائمہ سیکنڈ کی دیر کیے بنا اس سے دور ہوئی۔ جب ایک جھٹکے سے دروازہ ہوا، وہ فوراً سے پہلے کھڑی ہوئی ہانیہ اندر داخل ہوئی تھی۔ ایک نظر انہوں نے نظریں جھکائے سرخ چہرہ لیے کھڑی رائمہ کو دیکھا، پھر حازم کی جانب متوجہ ہوئی۔ السلام علیکم ماما جان۔ حازم نے مسکراتے اسلام کیا۔ ہانیہ نے مسکرا کر جواب دیا، میڈیسن کھا لی؟ ہانیہ نے استفسار کیا۔ نہیں ماما، ابھی اٹھا ہوں۔ رائمہ باقی بٹن بھی بند کر دیں، سیریسلی بہت پین ہو رہا ہے۔ حازم نے اپنے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اس قدر تکلیف دہ انداز میں کہا کہ رائمہ کا منہ کھل گیا۔ وہ منہ کھولے حیرت سے پھٹی پھٹی آنکھیں لیے حازم کو دیکھنے لگی۔ ابھی وہ رائمہ کو کس طرح قابو کیے بیٹھا تھا اور ایک دم پین سٹارٹ ہو گیا تھا اسے۔ اس کے یوں دیکھنے پر حازم نے آنکھ ونک کی۔ رائمہ آ جاؤ، پہلے باسل بھائی سے مل لو، انہوں نے لاہور کے لیے نکلنا ہے، ہانیہ کہتے ساتھ دروازے کی جانب مڑی تھی۔ جی اچھا۔ ہانیہ کے بولنے پر رائمہ اسپات میں سر ہلاتی بیڈ پر جھکے اپنا دوپٹہ اٹھانے لگی۔ جب حازم جلدی سے اس کی کلائی اپنی گرفت میں لیتا، اس کے گال پر اپنا لمس چھوڑ گیا۔ رائمہ نے بکھلا کر ہانیہ کو دیکھا، پر وہ باہر نکل چکی تھی۔ سائیکو خان، وہ گھبرا کر گویا ہو، تھوڑے دن رک جائیں پھر بتاتا ہوں آپ کو کہ سائیکو خان چیز کیا ہے۔ حازم گہری نگاہیں اس کے چہرے پر جمائے بولا اور اس کی کلائی چھوڑ گیا۔ رائمہ تیزی سے دوپٹہ سر پر جماتی باہر کو بھاگی تھی۔ دو گرے آنکھوں نے دور تک اس کا پیچھا کیا تھا۔ وہ کمرے کا دروازہ بند کیے، دل کے مقام پر ہاتھ رکھے گہری سانسیں بھرنے لگی۔ اف خدایا، سائیکو خان ہے یہ تو۔ وہ اپنے تپتے گالوں پر ہاتھ رکھے خود کو نارمل کرنے کی کوشش کرتے بڑبڑائی۔ اگلے ہی پل ایک شرمیلی سی مسکراہٹ نے اس کے لبوں کا احاطہ کیا، پھر وہ نفی میں سر ہلاتی نیچے کی جانب بڑھ گئی۔ زندگی یقیناً اب بہت خوبصورت ہونے والی تھی، غم کے بادل چھٹ چکے تھے۔ سو ریڈرز، یہ تھی آج کی ایپیسوڈ۔ ہوپ سو یو لائک اٹ۔ اگر آپ کو پسند آئی ہے تو لائک کریں، کمنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولا کریں۔ سو ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ رائٹر کو اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیے گا۔